सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप और मैं हूं आपके साथ नीलम अरशद। नाजरीन, ईद का तीसरा रोज़, देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद। उम्मीद है आप लोगों की ईद बखैर आफियत गुजरी होगी और गोश्त वोश्त पर हाथ साफ़ किए जा रहे होंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक रिकैप लेते हैं कि पूरे हफ्ते क्या हुआ और उसके बाद बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी, हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। तो नाजरीन, ये था एक छोटा सा रिकैप। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है टॉप स्टोरी। नाजरीन, लंदन प्लान के बाद अब दुबई प्लान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये बात ज़ेर बहस है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी होगी, और अगर होती है तो कानूनी मामलात का क्या होगा। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे पंजाब और KPK के इलेक्शंस के हवाले से। फैसले के मुताबिक अगर इलेक्शन नहीं होते तो आगे क्या होगा। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के करीब हैं। निगरान सेटअप अपनी जगह कायम है, अदालत का फैसला अपनी जगह मौजूद है। आगे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम जी। थैंक यू जी। ईद मुबारक हो सर, बहुत बहुत आपको। आज ईद का तीसरा रोज़ा यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा गुजरा होगा। जी जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो जी। बहुत अच्छा गुजर रहा है 3 दिनों में। आपको पता है कि फिर मिलना जुलना भी होता है अजीज़ों अकारब से भी, दोस्तों से भी, और फिर हमारी रवायती ईद में तो गोश्त भी हमें काफ़ी सारा खाने को मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए आई थिंक कि अब अगले कोई एक हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन हो जाऊँ। बिल्कुल सर, होना पड़ेगा। आपके साथ साथ हम सबका भी यही हाल है। अब ईद के गोश्त की बात करें, मियाँ साहब जो हैं इस दफ़ा ईद जो है डेफिनेटली दुबई में ही गोश्त वोश्त खा रहे हैं। हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में इस दफ़ा उनकी ईद होगी। लंदन से दुबई पहुँच चुके, दुबई से पाकिस्तान का रास्ता थोड़ा ही है, फासला कम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इत्तलात हैं सर, कब तक आ रहे हैं? मेरा ख्याल है अब जल्दी उनके आने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो लग रहा है कि खत्म हो जाएंगे। उनके उसी तरह का केस जो उनकी बेटी यानी मरियम साहिबा के खिलाफ बनाया गया था, वो एक्विट हो गई हैं। उसी वो इफेक्ट इनके खिलाफ भी हैं। इनके बारे में भी वहाँ कहा गया था कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं इनके वसाइल से वो प्रोक्योर की गई थी, जबकि उसका कोई एविडेंस है नहीं। तो ये मियाँ शरीफ की प्रॉपर्टीज थी जो इनकी सारी फैमिली तक पहुंची थी, तो इनको खामखा उसमें टारगेट किया गया था। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि वो इनका एक्विटल भी हो जाएगा और फिर वो वापस आएंगे। तो हो सकता है कि वो प्रोटेक्टिव बेल भी वो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा केस है, अगर वो भी किसी तरह से रिव्यू हो गया और मीनिंगफुल रिव्यू हुआ, तो वो बुनियाद बना था एहतसाब अदालतों के केसेस की। तो अगर वो बुनियाद खत्म हो गई तो फिर जो सुपर स्ट्रक्चर एहतसाब अदालतों के केसेस की सूरत में बना है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, एक तरफ तो कानूनी जो टीम है वो भी बना दी गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो दीगर मुकदमात हैं उनकी पैरवी के लिए, कि फौरी तौर पर तेज़ रफ्तारी से उन मुकदमात को निपटाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि केसेस एक नहीं काफ़ी सारे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि जो मरियम नवाज़ हैं डेफिनेटली जो केसेस उस नोयत के थे वही नोयत जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस की भी है, तो वैसा ही इंसाफ होता वो भी डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या लग रहा है जो टीम बनाई गई है, लीगल टीम जिसकी जो सरबराही है वो आजम नज़ीर तारड़ साहब कर रहे हैं? जी, मुझे भी इसकी इत्तला मिली है अभी, लेकिन अभी लीगल टीम ने गालिबन अपना काम अभी शुरू नहीं किया। इरफान कादिर साहब, मैं इमरान वसीम आपसे मुखातिब हूँ। इरफान कादिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ बताएं, अब बहुत कम आवाज़ आ रही है। इरफान साहब, हमारे साथ हमारा रिपोर्टर्स पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच भी है, जिसमें अभी इमरान वसीम साहब जो हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तो आप सुन पा रहे हैं? इरफान साहब, आपने कहा कि ये जो पनामा का फैसला था जिसमें नवाज शरीफ को 62(1) के तहत नाअहल किया गया, इस दौरान वो भी रिव्यू हो सकता है। वो कैसे रिव्यू होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले तो कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त में उनकी वापसी हो सकती है। तो अगर रिव्यू की बात आए तो रिव्यू तो फिर सितंबर से आगे चल के होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में रिजीम चेंज हो चुका होगा।
نئے چیف جسٹس آ چکے ہوں گے, موجودہ جا چکے ہوں گے. جو 2 قوانین جو قانون بن چکے ہیں وہ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنا ہے, ایک دوسرا ریویو کا قانون بنا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی تو انہوں نے اپیل پرووائڈ کر دیا نا 184(3) کے فیصلوں کے بارے میں. تو وہ اگر اپیل بھی ہو جاتی ہے تو اسی میں پاناما کیس کی جو ساری جو بنیاد بنا ہے احتساب عدالت کا, وہ ساری بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس فیصلے کے بعد. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. ذوالقرنین اقبال میرے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی پوچھیں. اچھا عرفان قادر صاحب, جو اصل معاملہ تھا کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے, جیسے اسحاق ڈار صاحب پہلے ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوئے تھے کورٹ سے, لیکن وہ واپس آئے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. وہ انڈر ٹرائل تھے, ان کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا, ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی تھی. اب میاں صاحب کو کیونکہ سزا ہو چکی ہے, صحیح ہے غلط وہ تو عدالت اس کا تعین کرے گی اپیل میں ہائی کورٹ, لیکن ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرنڈر پہلے کر کے جیل جانا پڑے گا, یا ان کو بھی وہ اسحاق ڈار صاحب کی طرز کے اوپر جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ مل جائے گی؟ اب میاں صاحب کے معاملے میں بہت سارے ایویڈنسز آ چکے ہیں, پوسٹ کنوکشن ایویڈنس اتنا اوور ویلمنگ آ چکا ہے کہ یہ سارا کچھ مینیپولیٹڈ تھا, کہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی آرام سے یہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی. سر وہ جو ان کا میڈیکل ایک پرابلم تھا, جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے, تو اس طرح سائٹ سے کیا اپڈیٹ ہے اس کا؟ میں نے زیادہ مجھے اس کے بارے میں وہ تو میرے خیال سے ڈاکٹر نے اجازت دی تھی, دبئی تو آ چکا ہے, لیکن وہ ان اے وے دیکھا جائے تو میڈیکل پرابلم تھا یا نہیں تھا, یہ تو ان کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی تھی. اور اس لیول پہ اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. صحیح ہے. عرفان قادر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے کے ساتھ ساتھ جو سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے اس کیس سے متعلق بھی ایک سوال عرض کرنا چاہوں گی. پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس تمام تر معاملے پر جہاں پر بینچز کا جو ایک طرح سے اختلاف ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے, لیکن بینچز کے موجودہ جو ججز ہیں ان کی طرف سے بھی اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ فل بینچ جو ہے وہ بنا دینا چاہیے, فل کورٹ جو ہے وہ بنا دینا چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ میں آلریڈی اپنی رائے دے چکا ہوں, اور اب چونکہ میں یہ کیس خود کر رہا ہوں, بالکل, تو جو کیس میں خود کر رہا ہوتا ہوں وہ پھر میں اس میں ٹاک شوز میں اس پہ بات نہیں کرتا. اچھا عرفان قادر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو انتخابات والا کیس تھا جس میں آپ نے کیس میں آرگیو بھی کیا تھا اور آپ کا شروع دن سے ہی موقف تھا کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اب اس کے اوپر ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے اوپر پہلے فیصلہ ریزرو ہوا ہے, وہ فیصلہ پتہ نہیں کب آتا ہے, اس کے بعد جا کے پھر انتخابات میں الیکشن کمیشن کا ریویو ٹیک اپ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ستمبر تک یہ چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں گی, اور الیکشنز کا جو فیصلہ ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا, اور انتخابات کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کا, کیونکہ آپ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی بھی ہیں اور قانونی سائٹ پہ بھی آپ کی گرپ کافی مضبوط ہے, تو آپ کی اطلاع کیا ہے اور آپ کو فیصلہ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے انفریکچوس ہو چکا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا 14 مئی کو الیکشن کرائے جائیں, الیکشن کوئی نہیں ہوئے 14 مئی کو. اس کے بعد خیال تھا کہ وہ کچھ حکومت کو پابند کریں گے, الیکشن کمیشن کو پابند کریں گے کہ جلد از جلد کرا لیں الیکشن, لیکن اس دوران میں لگتا ہے سپریم کورٹ کو ادراک ہو گیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا ان کا کام ہی نہیں ہے, اور ریویو بھی آ گیا ہے اور اس میں ان کی بہت ساری غلطیاں بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں. تو وہ کیس تو میں سمجھتا ہوں اب تقریباً ختم ہے. اب تو یہ ہے کہ جو سیاسی جو ہماری ایلیٹ ہے وہ جب فیصلہ کرے گی الیکشن کا, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, تو پھر ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی الیکشن. ٹھیک ہو گیا. طیب بلوچ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. طیب, لگ رہا ہے آپ نے گوشت کچھ زیادہ کھا لی ہے. جی گوشت بس چونکہ یہ ہے ہی گوشت والی عید, قربان کی عید ہے, تو صاف ظاہر ہے آپ نے بھی ہم سب نے قربانی کی ہے, تو پھر گوشت جو ہے صاف ظاہر ہے صرف کھانا نہیں بلکہ غریبوں میں بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ اس عید سے قبل آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کوئی قربانی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نہیں, ذوالقرنین نے بھی کہا تھا اور طیب نے بھی کہا تھا, تو طیب وہ والی قربانی تو نہیں ہوئی, یہ قربانی ہوگی. عرفان قادر صاحب, میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. طیب بلوچ, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے عرفان قادر صاحب سے؟ جی عرفان قادر صاحب, میرا سوال تو یہی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور بدنیتی آپ نے خود کہا کہ مینوپولیشن کے ذریعے ہوا, اور پورے پاکستان نے جانا بھی صحیح, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی میں جو قانونی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مین چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور جس میں جسٹس
سردار طارق مسعود نے کچھ سوال فارمولیٹ کیے ہیں اور اس میں ان کا واضح آبزرویشن بھی آئی تھی کہ ایک مطلب ہے لوگوں کو یا مخصوص لوگوں کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا تھا. 400 سمتھنگ لوگ تھے پاناما کے اندر, ان کا جو ہے وہ معاملہ کیوں نہیں چلایا گیا اور مخصوص یعنی کہ نواز شریف کے طرف ان کی وہ تھی اپوائنٹ کیا تھا کہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو سزا دی گئی تھی. تو آپ اس کیس کی فیٹ کو کیا دیکھتے ہیں؟ اور شاید آپ نے بھی وہ دیکھے ہوں گے جو جسٹس سردار طارق مسعود نے سوالات اٹھائے تھے, تو اگر آپ ان سوالات کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کیس سے بھی کہیں نواز شریف کو یا ان لوگوں کو جو ہے فائدہ مل سکتا ہے جن کو پاناما میں سنگل آؤٹ کیا گیا تھا؟ بالکل, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے شواہد جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جبکہ ان کو سزا کا مرتکب پایا گیا اور ان کے بارے بہت سارے شواہد آئے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے اس پہ بہت ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. تو اس پہ جب یہ سوال آیا سردار طارق مسعود صاحب کا کہ یہ تو سنگل آؤٹ کیا گیا, اتنے سارے کیس تھے, تو ان دونوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس سے میاں نواز شریف کی پوزیشن جو اور مستحکم ہو جائے گی. عرفان قادر صاحب, ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا, جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے 621F کے حوالے سے, جس میں کہا گیا کہ 621F کے تحت جو نااہلی ہوگی اس کی مدت 5 سال ہوگی, کیا اس کا اطلاق بھی جس طرح حکومت موجودہ حکومت ہر قانون ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ بنا رہی ہے, اس کا بھی اطلاق ماضی سے ہوگا اور کون سی تاریخ سے اس کا اطلاق ہوگا؟ اور کیا میاں صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو جو سمیت جو دیگر جعلی ڈگریوں پر نائل ہوئے تھے, کیا ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور ایک سوال بعض قانونی حلقے یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی 621F میں, یہ سمپل لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتا تھا. نہیں, یہ وضاحتی قانون ہے, کیونکہ آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہے نا کہ تاحیات نااہلی کا کانسیپٹ آئین میں ہے ہی نہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے اپنا آئین لکھ دیا تھا جو غلط تھا, اس کی وضاحت اب پارلیمان نے کر دی ہے. اس لیے یہ تو جب وضاحتی قانون جو ہوتا ہے یہ اسی دن سے لاگو ہو جاتا ہے اور یہ ماضی سے لاگو ہوتا ہے, ہمیشہ ریٹروسپیکٹیولی لاگو ہوتا ہے وضاحتی قانون. بالکل, جس روز سے اگر فیصلہ سنایا جاتا ہے, سزا کا تعین ہوتا ہے, اس روز سے یہ جو وقت ہے اس کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں, مطلب ہے کہ کبھی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا, یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور یقینی طور پر آپ نے اپنی عید کی تمام سے وقت نکالا, اس کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. ہمارا جو رپورٹرز پر مشتمل بینچ ہے ساتھ ساتھ عید بھی منا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو خبریں ہیں وہ بھی ذرا ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ بتائیے گا عمران وسیم, کیا کہیں گے؟ عید تو گزر ہی رہی ہے آپ کی, لیکن کچھ کورٹ سے متعلق بھی قربانی کے حوالے سے ہمارے جو 2 دیگر جو بینچ کے ممبرز ہیں ان کی خبریں باؤنس ہو گئی ہیں. بالکل, یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ذوالقرنین صاحب اور ادھر طیب بلوچ صاحب, یہ عید سے پہلے قربانی سے پہلے قربانی کرانے کے چکر میں تھے. لیکن چلے وہ تو آپ ان سے کچھ سوال پوچھیں گے نا کہ ان کی خبر کا کیا بنا, قربانی سے پہلے قربانی کیوں نہ ہو سکے, کیا اس میں رکاوٹیں آئیں, کیا بکرا ان کا بھاگ گیا تھا جس کو یہ قربان کرنے جا رہے تھے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے, آپ نے لگتا ہے کہ گوشت پہ کافی ہاتھ صاف کیا, آپ بڑی ہیلدی لگ رہی ہیں اس سوٹ کے اندر. یار یہ ایک تو ڈریس کا تھوڑا سا ایشو ہے, کیونکہ عید کا روز ہے, ذرا پانچو سٹائل میں ڈریس پہنا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ عید کے روز لڑکیاں کھانے سے زیادہ پکانے پہ فوکس کرتی ہیں, تو لڑکیوں کا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ کچن میں گزر جاتا ہے. آپ نے زیادتی کی, آپ نے کہا تھا کہ میں آج بریانی بنا کے ساتھ میں لاؤں گے, تو ہم چائے پہ گزارا کر رہے ہیں صرف عید کے دن. ابھی میرے خیال میں کوئی بوٹی نہیں, کوئی بریانی, خالی پیٹ کعوہ پلائیے. اس پروگرام کے بعد آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دیتے ہیں, پروگرام کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. آپ بتائیے گا ذوالقرنین, آپ بات کو گھمائے مت, آپ بتائیں آپ کی خبر باؤنس ہوئی ہے بھائی. آپ نے قربانی کا ذکر کیا تھا, قربانی گھر میں مطلب جو بھی بکرا ویڑا جو بھی آپ نے کر لیا, ادھر سپریم کورٹ کی قربانی کا کیا ہوا؟ دیکھیں, جہاں تک میری قربانی کی بات ہے تو اللہ کے حکم سے 2 بکرے قربان کر دیے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین, جزاک اللہ, تھینک یو. اور جو بات ہے سپریم کورٹ کی قربانی کی, اب کسائی بھاگ جائے تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے؟ یا کسائی بھاگ گیا یا کسائی لیٹ گیا, دونوں میں آپ جو مرضی ٹائم یوز کر لیں. اور ایک اور میں چیز بتاؤں, قربانی سپریم کورٹ سے ضرور ہوئی ہے, قربانی ہوئی ہے بعض لوگوں کے ارمانوں کی, بعض لوگوں کی خواہشوں کی, اور بعض ہو سکتا ہے کہ کسائی کے کچھ پلان تھے, وہ سب کے سب قربان ہو گئے ہیں. اچھا طیب, آپ کی طرف قربانی نہیں ہوئی. طیب پہ جانے سے پہلے اس سے یہ کلیئر کر لیں کہ یہاں پہ شاعر نے جو ہے وہ کسائی کس کو کہا ہے؟ یہ میرے خیال میں ہم طیب سے پوچھتے ہیں. میں شیخ رشید صاحب والا جواب دوں گا کہ میں عقل مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں, بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں. اچھا طیب, آپ نے بھی اس قربانی کا ذکر کیا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کسائی بھاگا ہے یا جانور بھاگ گئے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے قربانی کا ذکر نہیں کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ ہنگامہ خیز ہوگا یہ ہفتہ, اور وہ ہنگامہ خیزی ہم نے آج کل قربانیاں بھی ویسے ہنگامہ خیز ہوتی ہیں.
بالکل اس گرمی کے اندر قربانی اور واقعی جو ہے واقعی ہنگامہ خیز ہی ہے. لیکن میں آتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر کہ میں نے جو لاسٹ ویک آپ کے سامنے جو ہم نے خبر دی, میں نے یہ کہا تھا کہ بینچ ٹوٹے گا اور وہ بینچ ٹوٹ گیا آپ کے سامنے ہے. اور صرف دیکھیں سکڑ گیا. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چلے گئے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کا بھی نوٹ اب آ چکا ہے اور جسٹس یحییٰ خان افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ اس معاملے پہ لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے, مجھے تو چیف جسٹس آف پاکستان کی قربانی نظر آ رہی ہے. مطلب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 9 رکنی بینچ بنایا, 9 سے وہ سکڑتا ہوا 7 پہ پہنچا, 7 سے 6 پہ پہنچا. ابھی یہ معاملہ جیسے جولائی میں یا جولائی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں جب اس کی سماعت ہوگی تو مزید ہنگامہ خیزیاں ہوں گی. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں قربانی بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. باقی جو اس نے ذوالقرنین نے بات کی کہ لوگوں کے ارمانوں کے اوپر واقعی پانی پھرا ہے, لیکن ان لوگوں کے ارمانوں کے پر پانی پھرا ہے جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ان عدالتوں سے بہت بڑا ریلیف ملے گا. بالکل طیب بلوچ نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ بینچ ٹوٹے گا اور ہوا ایسا ہی. بینچ ٹوٹا بھی اور شرنک ہوتا بھی 6 رکنی بینچ ہو چکا ہے. ایک بات اور کہوں گا کہ یہ 9 کا جو انسان ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے شاید کو منحوس ثابت ہو رہا ہے. بالکل ہمیشہ ان کو نہیں بھاتا جب بھی 9 رکنی بینچ ہوتا ہے بناتے ہیں سکڑ کے 3 پہ آ جاتا ہے. ابھی تک تو فی الحال 6 پر ہے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ 6 میں بھی کمی آئے گی. میرے خیال سے دیکھیں نیلم 9 کے انسے کو جو ہے نا آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. آج یہ بینچ 9 سے چل کے 6 پہ پہنچا ہوا ہے, کیوں پہنچا ہے آپ اس ذمہ دار کا تعین کریں. آج فرض کریں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے, جولائی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں ڈیٹ آ جاتی ہے, اس میں جو فوجی عدالتوں کے خلاف آئے ہیں, کورٹ مارشل کے خلاف آئے ہیں, ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ہم پچھلے ایک پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں. لیکن اگر وہ ریویو ایکٹ والا قانون بحال رہا, وہ سسٹین کر گیا, تو پھر اس فیصلے کی وقت کیا رہے گی؟ یہ فیصلہ تو ختم ہو جائے گا. بالکل. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب نے اور اس کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے جو اپنے نوٹ لکھے ہیں کہ اس میں فل کورٹ بنایا جائے تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم آئے, اور جو عوام کا اعتماد کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جو عدلیہ ہے اس کا جو وقار ہے, اس کی جو امپارشلٹی ہے, وہ تمام عوام کے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے. بالکل. جو عوامی مسائل ہوتے ہیں میرے خیال میں اس پر ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ایک لارجر بینچ جو ہے, ایک فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے تاکہ کوئی ابہام نہ ہو. نہیں, فل کورٹ نہیں, اس سے پہلے آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کریں, اس کے کانسیکوینسز اگر وہ فیصلہ نہیں ہوتا. فل کورٹ بنانے سے صاحب کبھی اسی جانب ہے. بالکل. چلیے ہم اپنے جو پروگرام ہے اس کا سلسلہ یہیں سے بڑھاتے ہیں. بریک لینی ہے مجھے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے. جیسے عمران وسیم آج کچھ بات کر رہے تھے آپ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے. جی میں فل کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جیسے ابھی 2 معزز جج صاحبان جو کہ آئندہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں یا افریدی صاحب ہیں, اور بڑی ان کی ساکھ ہے, ان کی بڑی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بڑے قابل ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گردانے جاتے ہیں. اب یہ 2 جج اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس کے حوالے سے فل کورٹ بنا دیں, تو فل کورٹ بنانے کے لیے اب یہ دیکھیں کہ چیف صاحب پہ دباؤ کتنا ہوگا. ان کے اپنے بینچ کے اپنے منتخب کردہ ججز اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں تو دباؤ تو ہوگا. اور پھر دوسرا یہ جو ملٹری کورٹ والا جو خود کیس ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ماضی کے بہت سارے فیصلوں کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے, انہیں ایز اے پریسیڈنٹ پیش کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تمام جو مثالیں ہیں وہ تمام کیسز اس سے بڑے مختلف ہیں. یعنی ماضی کے جن کیسز کا حوالہ سپریم کورٹ میں دیا درخواست گزاروں نے, اس میں کوئی ایسا کیس نہیں کہ جہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو, جہاں پہ جی ایچ کیو کے اوپر جا کے لوگوں نے اٹیک کیا ہو. یہ تو خواہش ہمارے دشمن کی رہی ہے, دشمن قوتوں کی خواہش رہی ہے کہ ہم جا کے اس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کریں, جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کریں. تو یہ اس کا بڑا مطلب آپ اس کو ماضی کے کیسز کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے. تو فیصلہ بڑا اہم ہے, لوگوں کے بنیادی حقوق بھی ہیں, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ فوج کا جو مورال ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے اٹیک کے بعد تو بڑا اہم فیصلہ ہے. تو یہ فل کورٹ کی 2 ریکویسٹیں آئی ہیں جج صاحبان کی جانب سے
چیف صاحب کو وہ کنسیڈر کرنی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ فل کورٹ کا اگر چیف صاحب کنسیڈر کر بھی لیتے ہیں ان کے راستے میں پھر رکاوٹ ہوگی. فل کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ججز سپریم کورٹ کے اس بینچ میں شامل ہوں. اب یہ اپنا قاضی فیصل صاحب جو نامزد چیف جسٹس ہیں اور جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں, خاص طور پہ تو قاضی صاحب کی بات ہے, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ جب تک وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ اپروچ بل کا فیصلہ نہیں ہوتا میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے تو بینچ کی آئینی حیثیت پہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے. فل کورٹ کیسے بنے گا ان کے مطابق تو؟ اور یہ جو 2 نوٹ آئے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں. بالکل, اور ہونا بھی میرے خیال میں ویسے ہی چاہیے, کیونکہ اگر دیگر جو مقدمات ہیں ان کو سنتے رہے تو اگر ان تمام مقدمات کے فیصلوں کے بعد اس کیس کو سنا جاتا ہے تو اس مقدمے کا یا اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ذوالقرنین, آپ کی طرف آؤں گی, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ کہا جا رہا تھا کہ منگل کو کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا, کنکلوڈ تو نہیں ہوا, البتہ جو ڈیٹ ہے وہ کافی لمبی پڑ چکی ہے. ہاں, وہ چیف جسٹس نے جیسا کہ آخری جو سمارٹ ٹیوزڈے کو ہوئی تھی اس پہ انہوں نے بتایا کہ جی بینچ اویلیبل نہیں ہوگا جولائی کے 3rd ویک تک, لیکن وہ خود ظاہر ہے خود ایک آدھا بینچ تو ہو گئی جس میں وہ خود ہوں گے. بینچ اویلیبل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ تمام جو 6 ججز سماعت کر رہے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے, اس وجہ سے ڈیٹ لمبی چلی گئی. اور کیونکہ حکم امتناع اس لیے نہیں دیا گیا کہ اٹارنی جنرل نے بڑا واضح بتایا تھا کہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے, کسی کا ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا ہوا, تو جب ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا ہوا تو پھر جو ٹرائل ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اس پہ اسٹے آرڈر کیسے دیا جا سکتا تھا کہ اس کو نہ کریں. البتہ چیف جسٹس نے کہا اگر کوئی معاملہ سامنے آیا تو ہم دیکھ لیں گے. اچھا, وہ جو نوٹس والی بات ہے نا 2 کہ جی 2 فیوچر کے چیف جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے, تو اسی بینچ میں فیوچر کے 3 چیف جسٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. بالکل, دونوں اطراف کو دیکھنا ہوگا. عائشہ ملک صاحبہ ہیں, یاز الحسن صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ فل کورٹ بنائے. اور آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ پہلے اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں کیونکہ وہ اگر وہ سسٹین کر گیا تو تمام بینچز متاثر ہوں گے. ایگزیکٹلی. اب اس پہ گورنمنٹ نے ٹائم مانگا ہوا ہے کہ ہم بجٹ کے بعد, انہوں نے کہا تھا جی ہم اس پہ لیجسلیشن کریں گے. بجٹ اب اپروو ہو چکا ہے, اب جو عید کی چھٹیاں آلموسٹ اینڈ ہو رہی ہیں, اب دوبارہ یہ کب اسمبلی کا اجلاس بلا کے لیجسلیشن کو اس کو امینڈمنٹ ظاہر ہے پہلے کمیٹی میں جائے گا, دیکھیں گے کیا ترمیم کرنی ہے. تو کیا تب تک سپریم کورٹ کو تالا لگا دیں؟ جو کیسز آئے ہیں وہ تو سننے تو ہیں. میں نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کور مل جاتا ہے دونوں صورتوں میں, اور اگر وہ لا سپریم کورٹ الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیتی ہے, کہتی ہے خلاف آئین ہے, آپ کو آئین میں ترمیم کرنی چاہیے تھی, سمپل لیجسلیشن سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ آرٹیکل 191 کو اگنور نہیں کر سکتے تھے, تو یہ سپریم کورٹ کا انٹرنل میٹر تھا. تو کیا اس صورت میں قاضی صاحب اور سردار صاحب مان جائیں گے یا وہ اسٹے آرڈر کی طرف فیصلے کے اوپر بھی اعتراض کریں کہ نہیں فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, آپ نے لا کو سیٹ اسائڈ کر دیا جو کر نہیں سکتے تھے, حالانکہ خود انہوں نے آئینی ترمیم بھی اڑا دی تھی. تو اس وجہ سے پھر وہ پتہ نہیں اس کو مانتے یا نہیں مانتے, اس لیے اگر ہر کسی کو راضی کرنے لگ جائیں تو پاکستان میں کبھی کوئی راضی نہیں ہوا. بالکل, اور عدالتیں بھی بند ہو جائیں اگر اس ایک کیس کے فیصلوں کی وجہ سے دیگر کیسز سننا چھوڑ دیے جائیں. اچھا, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے جو ٹرائل ہے اس میں سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہو رہا, تو دوسری طرف یہ بھی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کا ایک تضاد آ رہا ہے. آج دیکھا گیا کہ دیگر حلقوں کی طرح مختلف جگہوں پر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کیا واقعی اسٹے آرڈر دے دینا چاہیے تھا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً ایسا جو ٹرائل ہے سویلین سے متعلق وہ نہیں ہو رہا؟ اسٹے آرڈر کیوں دیتے, کوئی وجہ, کوئی ریزن؟ بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, دیکھیں پاکستان نے 2 سے 3 جنگیں بھی گزاری ہیں, آج تک دشمن کو جرأت نہیں ہوئی کہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں یا جو خاص کر GHQ پہ جا کے اٹیک کیے جائیں, جو دشمن نہیں کر سکا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سے ہی لوگوں نے کیا. اگر آپ DGISPR کی پریس کانفرنس سنیں تو انہوں نے کہا کہ دشمن کو اس وقت موقع ملتا ہے جب اندرونی خلفشار ہو, اور دشمن یہ اس چیزوں کو ہوا دیتا ہے. تو اسی وجہ سے جیسے آج مطلب اکثر یہ جو ملٹری کورٹ سے متعلق پروسیڈنگز چلی ہیں, اس میں سب سے بڑا سوال یہ آتا رہا کیا یہ جنگی حالات میں جو ہے وہ صرف ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جنگی حالات کیا ہوں گے اس ملک کے اوپر کہ جب GHQ جو ہے فوج کا وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے جو آرمی کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس میں واضح طور کے اوپر ایک میسج دیا تھا, اور وہ میسج کیا تھا کہ بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ ہم نہیں کر رہے. تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ جو اسٹے دے دیتی, دیکھیں کیسے اسٹے دے دیتی, اسٹے کے لیے بھی ان کو جواز چاہیے. اور جیسے طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز کا دباؤ ہے چیف
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पे के फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। देखिए मिलिट्री से मुतल्लिक जितने भी केसेस पहले भी जेर समाअत रहे हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए, ये तो इवन दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी एक दफ़ा माना, वो जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा के हैं, कि फुल कोर्ट बेंच के अंदर ये मामलात जो हैं वो तय होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के तकाजे के मुताबिक ये 7 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले को देख सकता है। फुल कोर्ट बेंच बनाना जो है वो इनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मिलिट्री से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात हैं, यानी कि 6 रुकनी से ज़ायद, बल्कि 7 से भी ज़ायद जो है वो शायद 11 रुकनी बेंच भी इस हवाले से फैसले कर चुके हैं और मिलिट्री कोर्ट्स को, मिलिट्री एक्ट्स को जो है वो अपहोल्ड कर चुके हैं। तो इसी वजह से अब ये 6 रुकनी बेंच जो है वो मजीद इस पे जो है उसको समाअत नहीं कर सकता, और इसी वजह से स्टे आर्डर देने में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो शशोपंज में मुब्तला है कि मैं दूं ना दूं, अगर दूंगा तो उसका लीगल इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। तो इसी वजह से स्टे आर्डर भी नहीं दिया गया। लेकिन इससे आगे की अगर हम सूरत हाल देखें कि आपके सामने 2 जिस बेंच के मेंबर थे, चलो मंसूर अली शाह तो चले गए, लेकिन याह्या खान अफरीदी अभी तक इस बेंच का हिस्सा है। उनका भी नोट आ गया, वो भी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं भाई इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए और अवाम के एतमाद को जो है उस पर पूरा उतरने के लिए, और फिर जो मौजूदा सिनेरियो है, ये सिनेरियो जो खुद जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कहा कि माहौल, सियासी माहौल फुल टाइम चार्ज है, इलेक्शन का माहौल है, और ऐसे माहौल के अंदर चीफ जस्टिस में भी एतराज़ हो सकता है, इस बेंच पे भी एतराज़ हो सकता है। देखें अब एतराज़ क्या हो सकता है, खुद देखें कि जो चीफ जस्टिस की करीबी रिश्तेदारी भी है उन लोगों के साथ जिनका खुद मिलिट्री के अंदर ट्रायल चल रहा है, और ख़ासकर जो एक जनरल को, मेजर जनरल खासकर जो कोर कमांडर लाहौर थे जिनको बरतरफ किया गया है, उनके साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की करीबी रिश्तेदारी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे तो मुझे एतराज़ात होते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरा एतराज़ ये हो सकता है जिसकी निशानदेही की जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने, उनका एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि क्या एतराज़ हो सकते हैं चीफ जस्टिस पे, ये भी हो सकता है कि दरख्वास्त गुजार को ये किस तरीके से मिले, और दरख्वास्त गुजार को मिलने के बाद ये बेंच बनता है। आप, मैं या कोई आम बंदा है उसको तो मिलने की इजाजत नहीं होती, और उनके ऊपर तो 1 लाख का जुर्माना दरख्वास्त गुजार को जाके कैसे मिल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो है जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तैयब, आपके ख्याल में, आपके मुताबिक एक बार फिर आपको ये बेंच जो है वो मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैंने वही फिक्रा जो पहले मैंने कहा था कि ये बेल मुझे मुंडे चढ़ते नजर नहीं आ रही, हैट्रिक होने वाली है बेंच टूटने से मुतालिक। मुझे वाकई ये मिलिट्री कोर्ट का, देखे इसके लिए चीफ जस्टिस को चाहिए कि जैसे इमरान ने कहा कि कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए, और ये जजेस भी कह रहे हैं कि कलेक्टिव विजडम के लिए जरूरी है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन अब चीफ जस्टिस के सामने फुल कोर्ट बेंच की तश्कील में एक चीज सबसे बड़ी माने है, और वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पे जो इन्होंने स्टे आर्डर जारी किया हुआ है। जब तक वो फैसला नहीं करेंगे फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील नहीं दिया जा सकता। और अब ये चीफ जस्टिस अगर इस केस की प्रोसीडिंग इसी बेंच के जरिए करेंगे तो हो सकता है जस्टिस याह्या खान अफरीदी खुद को अलग कर लें, ये भी हो सकता है चीफ जस्टिस पे एतराजात आ जाए। बिल्कुल, दोनों तरह से देखा जाए तो जो बेंच है वो मुतासिर होता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो हैट्रिक हो सकती है। इमरान वसीम, आप क्या कहेंगे? तैयब ने तो कह दिया कि हैट्रिक होने वाली है, और हैट्रिक होती हुई अगर मुख्तलिफ जो कानूनी नुकात हैं, दलाइल हैं, उन पर देखा जाए तो लग भी ऐसा रहा है। आपके पास क्या खबर है इस हवाले? देखिए, मैं तो इससे पहले जो जुल्करनैन बात कर रहे थे ना कि ये स्टे ऑर्डर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी किसी का जो कोर्ट मार्शल है उसका आगाज नहीं हुआ था, तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेसिडेंट मौजूद है। अगर अदालत चाहती तो आज स्टे ऑर्डर कर सकती थी, कोर्ट मार्शल बेशक शुरू नहीं हुआ, हुक्म इम्तना जारी कर सकती थी। ये जिस कानून की हम बात कर रहे हैं कि वो आड़े आ रहा है कि आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते जब तक उसका फैसला न करें, उस केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बनने से पहले अभी कानून नहीं बना था, बनने से पहले, ये तैयब बलोच से पूछ रहे, बनने से पहले उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, और ये भी कह दिया गया कि जब ये बन जाए तब भी इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तब भी इसका ऑपरेशन रोक दिया गया। अब जो दूसरी बात की जाती है, अब ये 3 जजेस के, चीफ जस्टिस की बात कर रहे थे कि बेंच में अभी 3 चीफ जस्टिस जो आने वाले भी हैं, 3 अगर चीफ जस्टिस आने वाले हैं तो 3 चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट बनाने की बात कर चुके हैं, बेंच के ऊपर एतराज उठा चुके हैं। काजी फैसल साहब तो नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो इसको बेंच नहीं मानता, मैं इसको कोर्ट नहीं मानता। और सबसे अहम बात नीलम, जो बात नोट करने की है कि मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग हुए, उनके बेंच से अलग होने का नोट आया, उनका अलहदा से नोट आया, और उस रोज का हुक्मनामा भी जारी हुआ। लेकिन जिस दिन ये 9 रुकनी बेंच बना, काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारक मसूद साहब बेंच को छोड़ के गए,
آج تک اس بینچ کا 9 رکنی بینچ کا کوئی حکم نامہ آیا کہ عدالت میں کیا ہوا تھا, بالکل قاضی فائصل صاحب نے کیا کہا تھا, کس بات پہ انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, سردار طارق مسعود صاحب نے کیا کہا تھا, اس پورشن کا اس سیشن کا آج تک حکم نامہ نہیں آیا, اس سے اگلے کا آیا. دوسری یہ بات کہ حکومت نے جو ہے وہ ٹائم لے رکھا ہے جولائی کے وسط تک کا. بھائی حکومت نے ٹائم لے رکھا ہے اپنی بات کے اوپر جو کچھ بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ججز کے فیصلے موجود ہیں, آپ کے اپنے ججز کے نوٹ موجود ہیں. آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, اتھارٹی ہے, آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں, اس فل کورٹ میٹنگ میں اپنے ججز کے نوٹ اپنے سامنے رکھیں اور بیٹھ کے اپنے رولز کو امینڈ کر لیں. آپ حکومت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح ہے. ایک یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک المیہ ہے کہ ایک متنازع چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, عدالت سے متعلق بھی, ججز سے متعلق بھی, اور آپس میں بھی کچھ اختلافات ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو ختم کرنا ہوگا. ایک دوہرے معیار کا جو تاثر ہے وہ زائل کرنے کی ابھی ضرورت ہے. ذوالقرنین, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ کیوں یہ حکم امتناع جو ہے ایک طرح سے جاری نہیں کیا گیا؟ ایک طرف سے اٹارنی جنرل نے تو یقین دہانی کرا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی سویلین سے متعلق. دیکھیں, جو بات کی جا سکتی تھی وہ میں نے کر دی ہے, اب جو نہیں کی جا سکتی وہ نہ کروائیں. لیکن قربانی ہوگی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بھی بلی کا بکرا بنا دوں. ذوالقرنین کو بلی کا بکرا نہ بنائے. ہمارے شو کا مطلب ہم سارے ایک ہی ہیں. ممبر بینچ کا بڑا ایک تمام اپنے سینئر ممبر ہیں, یہ نہیں لازماً ملزوم ہیں, سارے ممبر لازماً ملزوم ہیں. تو اس لیے وہ چیز یہ ہے کہ جیسے وہ بات ہو رہی تھی کہ فل کورٹ میں بلا کے میٹنگ اگر رولز کو امینڈ کر لیے جائیں. اب رولز یہ امینڈ کر دیتے ہیں, اس کی اگر جو گورنمنٹ لا بناتی ہے اسے کانٹرڈکشن آ جاتی ہے, تو پھر وہ نہائی کٹا کھل جائے گا. تو بہتر یہ پہلے یہ بھی تو ایک مفروضہ یہ نا کہ اگر لا سسٹین کر گیا, اگر انہوں نے لا سسٹین کرنے دینا ہوتا اسٹے آرڈر دیتے. حقیقت میں اپنی بات کریں تو آپ دیکھیں نا, اس میں تو قانون موجود ہے نا, ایگزسٹ کر رہا. اچھا, میں نہیں چاہتی کہ میرا یہ بینچ ٹوٹے. یہاں پہ رولز ایگزسٹ نہیں کر رہے. یہ نہیں ٹوٹ رہا, اس کو پکے بینچ کے جو ممبرز ہیں ان کو اعتراض ضرور ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو اتنی جلدی ٹوٹ جائے گا. یہ اسٹیل کا پھٹا ہی نہیں ٹوٹتا ہوتا. بہرحال وہ چیز یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر اگر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دیتی ہے, یا پھر گورنمنٹ ایسی امینڈمنٹ کر دیتی ہے کہ عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے اب اس سے ہمیں اتنا اعتراض نہیں رہا جتنا پہلے تھا, اور امنسٹی آرڈر دے کے اس کو روکا تھا, تو پھر تو معاملات ختم ہو جائیں گے. اور اگر گورنمنٹ کا میں زیادہ امینڈمنٹ نہیں آتی, صرف وہ جو دوسرا لا ہے جو آلریڈی انڈر چیلنج ہے, اس پہ فیصلہ ریزرو ہوا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگلی اوور لیپ خالی ختم کرتے ہیں. سپریم کورٹ جولائی میں آ کے یا اگست میں آ کے اس کو اگر قلعدم قرار دیتی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو, اس قانون کو, تو اس وقت خبر ہے اگست میں آ کے قلعدم قرار دے دیتی ہے. میں اسے لاک کر لوں, میرے خیال میں شاید لاک کر لیں, کیونکہ اگر انہوں نے اس کو چلنے دینا ہوتا تو پھر اسٹے نہ دیتے ہی. نہیں, یہ اگست کے اندر قلعدم قرار دینے کی بڑی خاص وجہ ہے. اگست میں حکومت کا ٹینور ختم ہو رہا ہے. نگران سیٹ اپ آئے گا جب, تو پھر جیسے ایک بار پہلے ہم کہہ چکے ہیں نگران سیٹ اپ میں چیزیں اور انداز میں چلتی ہوتی. صحیح ہے جی. جو ہمارا 3 رکنی ممبر بینچ ہے رپورٹرز پر مبنی, اس کے مطابق جو جتنا بول سکتے ہو تو نہیں بلوائیں, اس سے آگے نہیں بلوائیں. تو ان کے مطابق تو جناب یہ جو فیصلہ ہے اس کے مطابق دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہیٹرک ہونے والی ہے. بینچ جو ہے ایک بار پھر سے ٹوٹنے والا ہے, اور پہلے 9 سے 7 سے 6, اور اب ایک بار پھر سے لگ رہا ہے کہ بینچ. اور اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ فیصلہ کیا آتا ہے, لیکن تاریخ جو ہے کافی لمبی پڑ چکی ہے. جولائی کا 3را ہفتہ ہے, دیکھنا ہوگا کہ 3رے ہفتے تک دیگر کیا چیزیں آتی ہیں. اس حکم امتناع سے متعلق بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے اہم ریمارکس جو تھے وہ گزشتہ سماعت پر آئے تھے. ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں یہیں پر موجود ہوں, عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد میں دستیاب ہوں گا. تو لیٹس سی کہ اس تمام تر عرصے کے دوران ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. البتہ اگر کچھ ہوا تو درخواست گزاروں کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا جو 3 ممبر رپورٹرز بینچ ہے اس کے مطابق تو قربانی ابھی ہوئی نہیں. بقرہ عید ہو چکی لیکن قربانی نہیں ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ جولائی کے 3رے ہفتے میں کوئی نہ کوئی قربانی ایک بار پھر سے ہوتی ہوئی نظر آئے, جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگی. البتہ اس تمام تر معاملے میں جو اسٹے آرڈر ہے جس کی استدعا مسترد کی گئی, اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اہم ریمارکس دیے گئے. جاتے جاتے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد وہ اویلیبل ہوں گے. اگر اس تمام تر معاملے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ دستیاب ہوں گے. تو اب یہ جو 3 ہفتے ہوں گے, یقینی طور پر اگر اس میں ایسی کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے تو درخواست گزار سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور ان سے ایک بار پھر سے رجوع کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت. آئندہ ہفتے کورٹ راؤنڈ اپ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.